यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम गिनती की किताब बाब 19 से गौर करना शुरू करे थे और बाब 19 को ख़त्म करे थे और उसके बाद बाब 20 को उठाए थे और उसके पहले 13 आयतों पे गौर करे थे। अब आयत 14 से गौर करना शुरू करेंगे और पढ़ेंगे आयत 14 और 15। और मूसा ने खादिस से आदम के बादशाह के पास इल्ची रवाना किए और कहला भेजा कि तेरा भाई इसराइल ये अर्ज करता है कि तू हमें सारी मुसीबतों से जो हम पर आईं वाकिफ है कि हमारे बाप दादा मिस्र में गए और हम बहुत मुद्दत तक मिस्र में रहे और मिस्रियों ने हमसे और हमारे बाप दादा से बुरा बर्ताव किया। तो या मूसा उन लोगों को अपने कौम की थोड़ी सी कहानी बताते हैं और उसके बाद उन्होंने उनके ज़मीन से पार होने की इजाज़त लेते हैं। आयत 17 में उन्हें बोलते हैं, सो हमको अपने मुल्क में से होकर जाने की इजाज़त दे। हम खेतों और ताकिस्तानों में से होकर नहीं गुजरेंगे और ना कुएं का पानी पिएंगे। हम शहर पर चलकर जाएंगे और दाहिने या बाएं हाथ नहीं मुड़ेंगे जब तक तेरी सरहद से बाहर निकल ना जाए। ये एक ऐसी अर्जी थी जो एक नरम दिली से पूछे गई। आदम उनके भाई थे और मूसा इस बारे में उनको याद दिलाते हैं। आदम गुनाह करे इसराइलियों को उनके जमीन पे से जाने नहीं देके। आयत 18 में लिखा हुआ है, पर शाही आदम ने कहला भेजा कि तू मेरे मुल्क से होकर जाने नहीं पाएगा, वरना मैं तलवार लेकर तेरा मुकाबला करूंगा। बनी इसराइल फिर से आदम को बोलने को लगे कि उनके पास चौपाए हैं और उनको इजाज़त दो ज़मीन से पार होने के लिए। और उन लगा आदम को ये भरोसा दिला रहे थे कि उन लगा उनके ज़मीन में से कुछ भी नहीं लेंगे और उन लोगों का नुकसान भी नहीं करेंगे। आयत 20 से 22 में लिखा हुआ है, पर उसने कहा तू हरगिज निकलने नहीं पाएगा। और आदम उसके मुकाबले के लिए बहुत से आदमी और हथियार लेकर निकल आए। यूं आदम ने इसराइल को अपनी हुदूद से गुजरने का रास्ता देने से इनकार किया। इसलिए इसराइल उसकी सारी जमात खादिस से रवाना होकर कोहे हुर पहुंची। तो अब इसराइलियाँ फिर के यानी कि घूम के जाना पड़ रहा था, जबकि ये उनके लिए ज़रूरी नहीं था अगर आदम अपनी ज़मीन पे से जाने की इजाज़त देता था। तो यहाँ जो है इसराइलियों को घूम के जाना पड़ा। जो भी है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मूसा यहाँ गलती करे। मूसा जो है बादल के सुतून के साथ चलना था। खुदा बादल के सुतून में था और उनकी रहबरी कर रहा था। मूसा को बादल के सुतून के साथ चलना था। उनको जो है फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। खुदा उनकी नेक हिदायत करता था और उनको आगे ले लेके चलता था। उन्होंने आदम से इजाज़त लेने के बजाय खामोशी से बादल के सुतून के साथ चलना था। मैं यकीन करता हूँ कि अगर मूसा बादल के सुतून के साथ चलते थे तो बादल का सुतून उनको इस तरीके से निकालता था कि आदम उनके साथ लड़ने के लिए नहीं आते थे। बोलने का मतलब यह है कि आदम से झगड़ा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैं जहाँ तक समझता हूँ यह खुदावंत के आगे भागने वाली बात थी, जो कि हम में से कई लोग ये काम करते हैं। हम खुदा के आगे भागने की कोशिश करते हैं, बल्कि मैं तो बोलूँगा ज़्यादातर हम खुदा के आगे भागते हैं। ज़्यादातर यानी कि हर वक्त हम जो है खुदा के आगे भागने की कोशिश करते। आयत 23 और 24 पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और खुदावन ने कोहे हुर पर जो आदम की सरहद से मिला हुआ था मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि वो उस मुल्क में जो मैंने बनी इसराइल को दिया है जाने नहीं पाएगा, इसलिए कि मरीबा के चश्मे पर तुमने मेरे कलाम के खिलाफ अमल किया। मेरे दोस्त,
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج بھی کئی لوگ ہیں جو نجات پائے ہیں، مگر یہ زندگی میں بھی ان لوگاں نجات کے پھل کے خوشیاں نہیں اٹھاتے ہیں، اور ان کے پاس پاک روح کا اطمینان نہیں ہے، یعنی کہ ان کے زندگی میں پاک روح کا امن اور چین نہیں ہے۔ ان کو یہ بات کا پتہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح کے صحبت میں چلنا کیا ہوتا ہے۔ ہارون اس طریقے کی زندگی گزارے۔ ان کو بیابان کے 40 برس کے مصیبتوں کا تجربہ تھا، مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بیٹھ کے وعدے کے زمین کے پھل کا کس طریقے سے لطف اٹھانا۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دودھ کا پانی اور شہد کا کھانا کیا ہوتا ہے۔ ان کو خدا موقع دے رہا تھا وعدے کے زمین کا دودھ پینے کے لیے اور شہد کو کھانے کے لیے، مگر ان کے نافرمانی کی وجہ سے انہوں یہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھا سکی۔ آیت 25 سے 29 میں لکھا ہوا ہے، سو تو ہارون اور اس کے بیٹے الیعزر کو اپنے ساتھ لے کر کوہ ہور کے اوپر آ جا، اور ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دینا، کیونکہ ہارون وہیں وفات پا کر اپنے لوگوں میں جا ملے گا۔ اور موسیٰ نے خداوند کے حکم کے مطابق عمل کیا، اور وہ ساری جماعت کی آنکھوں کے سامنے کوہ ہور پر چڑھ گئے، اور موسیٰ نے ہارون کے لباس کو اتار کر اس کے بیٹے الیعزر کو پہنا دیا، اور ہارون نے وہیں پہاڑ کی چوٹی پر رحلت کی۔ تب موسیٰ اور الیعزر پہاڑ پر سے اتر آئے۔ جب جماعت نے دیکھا کہ ہارون نے وفات پائی، تو اسرائیل کے سارے گھرانے کے لوگ ہارون پر 30 دن تک ماتم کرتے رہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہاں ہمارے لیے ایک قیمتی سبق ہے۔ اسرائیل میں ایک افسوس کی بات تھی، مگر اس میں آج ہمارے لیے کچھ ہے جس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرنا۔ بنی اسرائیل 30 دن تک ہارون کے لیے ماتم کرے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں وہ گروہ میں کئی تھے جو ہارون کے پاس آتے تھے، جو سردار کاہن تھے۔ ان لوگ ہارون کو جانتے تھے اور ہارون ان لوگوں کو جانتے تھے۔ ان لوگ اپنے نذرانے ہارون کے پاس لاتے تھے اور ہارون سے پوچھتے تھے، ہارون کیا آپ سوچتے کہ خدا میرے کو معاف کریں گا؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہارون ان لوگوں کو یہ بولتے تھے ہوں گے، اور ان کو اس بات سے تسلی دیتے تھے کہ خدا رحیم و کریم ہے اور تم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اس کے بعد ہارون ان لوگوں کے پاس سے نذرانہ لے کے نذرانہ چڑھاتے تھے۔ اور اب ان لوگ الیعزر کو دیکھے ہارون کے کپڑے پہن کے پہاڑ پہ سے اترتے ہوئے۔ ہارون جو ہیں مر چکے ہیں، اور اس کے بعد ان لوگ بولتے ہیں، میں الیعزر کو نہیں جانتا اور الیعزر میرے کو نہیں جانتے۔ الیعزر ان کے لیے ایک الگ کاہن ہے۔ پیارے دوست، میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ایک سردار کاہن ہیں جو ہمیشہ زندہ رہیں گے ہمارے لیے دعا کرنے کے لیے۔ ہمارے خداوند ہارون کے مطابق کاہن نہیں ہیں، بلکہ مالک صدق کے مطابق۔ ان کی نہ شروعات ہے نہ آخر ہے، انہوں ہمیشہ کے لیے سردار کاہن ہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے سردار کاہن مرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں ہمارے لیے یہ زمین پہ ایک بار مر چکے ہیں، اور اب آسمان میں ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں۔ انہوں ہمارے لیے آسمان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ہم ہمیشہ ان پہ بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ انہوں ایک ایک کر کے ہم سب کو جانتے ہیں، اور ہم بھی ان کو جان سکتے ہیں۔ ان کو معلوم کرنا کیا، یعنی کہ ان کو جاننا کیا، ہم کو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ان کو جاننے سے ہم ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے اور ان کے ساتھ بادشاہی کریں گے، اور یہ بات کبھی بھی بدل نہیں سکتی، یاد رکھو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرنا چاہیے۔ تو یہاں ختم ہوا باب 20، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 21 اور پڑھیں گے آیت 1 سے آیت 4 تک۔ اور جب
عارد کے کنانی بادشاہ نے جو جنوب کی طرف رہتا تھا سنا کہ اسرائیلی اتاریم کی راہ سے آ رہے ہیں، تو وہ اسرائیلیوں سے لڑا اور ان میں سے کئی ایک کو آسر کر لیا۔ تب اسرائیلیوں نے خداوند کے حضور منت مانی اور کہا کہ اگر تو سچ مچ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے تو ہم ان کے شہروں کو نیست کر دیں گے۔ اور خداوند نے اسرائیل کی فریاد سنی اور کنعانیوں کو ان کے حوالے کر دیا، اور انہوں نے ان کو اور ان کے شہروں کو نیست کر دیا۔ چنانچہ اس جگہ کا نام بھی ہرما پڑ گیا۔ پھر انہوں نے کوہ ہور سے روانہ ہو کر بحر قلزم کا راستہ لیا تاکہ ملک کے آدم کے باہر باہر گھوم کر جائیں، لیکن ان لوگوں کی جان اس راستے سے عاجز آ گئی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں کی یہ پہلی جیت تھی جب ان لوگاں بیابان میں گھوم رہے تھے۔ حالانکہ ان کی لڑائی امالیقیوں سے بھی ہوئی جب ان لوگاں مصر سے باہر آئے۔ خدا صاف طریقے سے ان کو یہ جیت دلایا۔ بہرحال ان لوگوں کو اب کوہ ہور سے روانہ ہو کے بحر قلزم کا راستہ لینا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو آدم کے زمین پہ سے جانے کی اجازت نہیں ملی، تو ان لوگوں کو گھوم کے جانا ہے۔ یہ راستہ بہت ہی سخت ہے اور اسرائیلیوں کے دل میں مایوسی پیدا کرتا ہے، یعنی کہ یہ راستہ ان کے ہمت کو روکتا ہے، اور ان کے یہ ہمت کو توڑے جانے سے ان لوگاں شکایت اور کوڑکڑانا شروع کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، میں آپ لوگوں کو یہ بولنا چاہوں گا کہ آج ہمارے طبیعت میں بھی یہ ہے، بس تھوڑی تھوڑی دیر کو کوڑکڑاتے ہیں۔ آیت 5 پڑھیں گے، لکھا ہوا ہے، اور لوگ خدا کی اور موسیٰ کی شکایت کر کے کہنے لگے کہ تم کیوں ہم کو مصر سے بیابان میں مرنے کے لیے لے آئے؟ یہاں تو نہ روٹی ہے نہ پانی، اور ہمارا جی اس نکمی خوراک سے کراہیت کرتا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اسرائیلیوں کی یہ 8ویں اور آخری کڑکڑاہٹ ہے۔ یہاں پھر سے ان لوگاں من کے بارے میں شکایت کر رہے ہیں اور کڑکڑا رہے ہیں۔ اگر آپ یاد کریں گے تو جب ان لوگاں بیابان میں تھے تو جو ملی جھلی گروہ جو ہے اسرائیلیوں کو من کو ٹھکرانے میں ان کے دل و دماغ میں بات ڈالی، یعنی کہ ملی جھلی گروہ اسرائیلیوں کو مجبور کر دی یہ من کو جو آسمانی روٹی ہے انکار کرنے کے لیے۔ من جو ہے خدا کے طرف سے ایک بہترین کھادگی تھی۔ خدا ان لوگوں کو استثناء کے کتاب میں یاد دلاتا ہے کہ ان کے پیراں سوجے نہیں۔ ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے جسم میں جس طرح کی غذا جانا ہے نہیں جاتی ہے تو ہمارے پیراں سوجنے کو لگتے ہیں۔ تو ایسا دیکھا گیا تو اسرائیلیوں کو جتنی غذا ملنا تھا ملی، یعنی کہ من میں جو وٹامنس تھے، یعنی کہ طاقت کے چیزاں جو تھے وہ پورے تھے، اور یہ ایک مزیدار کھانا تھا۔ اور اتنا سب ہونے کے بعد بھی یہ لوگ من کے بارے میں شکایت کرنے لگے اور کڑکڑانے لگے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا بھی یہ لوگوں کے کڑکڑانے سے تنگ آ گیا تھا ہوگا۔ جب خدا کو تنگ کرنا شروع کرتے تو خدا کی عدالت نازل ہوتی ہے۔ ہم خدا کے عدالت سے بچ نہیں سکتے۔ میرے بھائی، ہم کو جو ہے سنبھل کے رہنا ہے اور کڑکڑانا نہیں ہے، بلکہ ہر لحاظ سے خدا کی شکر گزاری کرنا ہے۔ آیت 6 اور 7 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے ان لوگوں میں جلانے والے سانپ بھیجے، انہوں نے لوگوں کو کاٹا اور بہت سے اسرائیلی مر گئے۔ تب وہ لوگ موسیٰ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ ہم نے گناہ کیا، کیونکہ ہم نے خداوند کی اور تیری شکایت کی۔ سو تو خداوند سے دعا کر کہ وہ ان سانپوں کو ہم سے دور کرے۔ چنانچہ موسیٰ نے لوگوں کے لیے دعا کی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ان لوگاں تیار ہیں یہ مان لینے کے لیے
کہ ان لوگاں خدا کے اور موسیٰ کے خلاف گناہ کرے ہیں۔ میرے دوست، آج کئی لوگوں میں یہ بات دکھیں گے، ان لوگوں میں ایک مصیبت دیکھیں گے۔ آپ کلیسیا کے ممبر بن کے اس کے بعد خدا سے شروع ہونا چاہتے ہیں، مگر میرے دوست، ہم سب کو خدا میں ایک گنہگار کی حیثیت سے شروع ہونا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو مسیح گنہگاروں کے لیے اپنی جان دیے اور انہوں گنہگاروں سے بے انتہا محبت رکھتے ہیں۔ اگر آپ مسیح کے پاس ایک گنہگار کے حیثیت سے نہیں آتے ہیں تو مسیح آپ کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مسیح گنہگاروں کے لیے آئے۔ یہ لوگ جو ہیں، ایمان کا ایک ثبوت دینا ہے، کیونکہ ان میں کئی اچھائیاں نہیں ہیں۔ ان لوگاں یہ وعدے سے خدا کے پاس نہیں آ سکتے کہ اب سے ان لوگاں اچھے ہو جائیں گے۔ کئی کو بولے تو ان لوگاں اچھے نہیں بن سکتے، مگر ان لوگاں خدا میں ایمان رکھیں گے تو خدا ان کی مدد کریں گا ایمان کے ساتھ اس کے پاس آنے کے لیے۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک جلانے والا سانپ بنا لے اور اسے ایک بلی پر لٹکا دے، اور جو سانپ کا ڈسا ہوا اس پر نظر کرے گا وہ جیتا بچے گا۔ چنانچہ موسیٰ نے پتل کا ایک سانپ بنوا کر اسے بلی پر لٹکا دیا، اور ایسا ہوا کہ جس سانپ کے ڈسے ہوئے آدمی نے اس پتل کے سانپ پر نگاہ کی وہ جیتا بچ گیا۔ تو میرے دوست، یہاں ایک زبردست سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جب سانپ کاٹتا ہے، اپنی زندگی بچانے کے لیے سانپ کو دیکھنا ہے، یعنی کہ وہ پتل کے سانپ کو جو بلی پہ لٹکایا گیا ہے، اور جو ان کا دیکھنا ہے وہ ایمان کے ساتھ دیکھنا ہے۔ مگر شاید اس میں بھی چند لوگ تھے جس کو یہ چیز پہ ایمان نہیں تھا اور دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ شاید یہ لوگ یہ بولے ہوں گے کہ ایک پتل کے سانپ کو دیکھنے سے کیا ہو سکتا، مگر میرے دوست، سچائی یہ تھی کہ اگر ایک آدمی جس کو سانپ ڈسا ہے یہ پتل کے سانپ کو ایمان کے ساتھ نہیں دیکھتا ہے تو اس کی موت ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، جب یسوع مسیح نکودیمس سے وہ رات بات کر رہے تھے تو انہوں نکودیمس کو بولنے کو لگے، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابن آدم کس طریقے سے اونچے پہ چڑھایا گیا؟ آپ بولیں گے کروس پہ۔ بالکل صحیح ہے، اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بارابا کے کروس پہ اپنی جان دے رہے تھے۔ بارابا قصوروار تھا اور موت کے قابل تھا، انہیں ایک چور اور خونی تھا، مگر مسیح خونی اور قصوروار نہیں تھے۔ مسیح ہمارے لیے گناہ ٹھہرائے گئے۔ وہ صلیب پہ انہوں صرف بارابا کی جگہ نہیں لیے بلکہ آپ کی اور میری بھی جگہ لیے۔ خدا اس کی اجازت دیا اور یہ کرا۔ کئی کو بولے تو خدا ہم سے محبت رکھتا ہے، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اپنے محبت کے ذریعے سے ہم کو نجات نہیں دے سکتا۔ خدا کا کلام یہ نہیں بتایا ہے کہ خدا نے ایسی محبت رکھی کہ انہیں سارے دنیا کو نجات دیا۔ خدا کا کلام ایسا نہیں بتایا ہے، بلکہ خدا کا کلام بتایا ہے، ذرا غور سے سنو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا۔ پیارے بھائی بہن، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا یہاں کیا چاہتا ہے؟ خدا یہاں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے کو دیکھ کے جینا۔ میرے بھائی، مسیح صلیب پہ آپ کے لیے اور میرے لیے جان دیے، انہوں ہماری جگہ لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، گنتی کی کتاب میں ہم یہ پڑھے
کہ پتل کا سانپ بنایا گیا اور بلی پہ چڑھایا گیا، اور جو کوئی وہاں سانپ کو دیکھتا ہے بچ جائے گا۔ میرے بھائی، جو وہ سانپ کو نہیں دیکھا، موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ سانپ کو دیکھنا ضروری تھا، اور خدا جو ہے یہ حکم ان کو دے چکا تھا کہ اگر سانپ کو دیکھیں گے تو بچ جائیں گے۔ آج بھی یہ ہے، آپ کو مسیح کو منجی کے حیثیت سے دیکھنا ہے یا پھر نہیں، یہ آپ کے مرضی پہ ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو چاہے کتنے بھی مرتبہ کیوں نہ بپتسمہ لے لو، یا چاہے آپ کتنے بھی دعا کیوں نہ کر لو، یا آپ کتنا بھی عبادت کیوں نہ کر لو، آپ کو نجات نہیں ہے۔ نجات صرف یسوع مسیح کو دیکھنے کے ذریعے سے ہے، یعنی کہ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں گے تو لوگ یسوع مسیح کو دیکھنے کے بجائے اپنے استادوں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مذہبی لیڈروں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے مذہب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے اچھے کاموں کو دیکھ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ سارے باتاں آپ کو نجات نہیں دلا سکتے۔ آج جو ہے لوگوں کے ساتھ یہ تکلیف ہے کہ اپنے آپ کو گنہگار کے حیثیت سے دیکھنا نہیں چاہتے، اور اپنے گناہوں کے معافی کے لیے مسیح کے پاس آنا نہیں چاہتے، اور مسیح کو دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے دوست، مسیح کو دیکھو اور نجات پاؤ۔ آیت 13 میں لکھا ہوا ہے، جب وہاں سے چلے تو ارنون سے پار ہو کر جو اموریوں کی سرحد سے نکل کر بیابان میں بہتی ہے، ڈیرے ڈالے، کیونکہ مواب اور اموریوں کے درمیان ارنون مواب کی سرحد ہے۔ اس کے بعد اسرائیلیاں آگے بڑھتے ہیں۔ آیت 16 میں لکھا ہوا ہے، پھر اس جگہ سے وہ بیر کو گئے، وہاں وہی کنواں ہے جس کے بارے میں خداوند نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو ایک جگہ دوں گا۔ یہ ہوگا۔ اب آگے اگر ہم دیکھیں گے، آپ کو بالکل الگ نظر آئے گا۔ یہ پہلی مرتبہ ان لوگاں حمد اور شکر گزاری کا گانا گاتے ہیں، یعنی کہ خداوند کے شان میں شکر گزاری اور اس کے شان میں حمد و ثنا کرتے ہیں۔ سارا راستہ کڑکڑاتے ہوئے آئے اور اب گانا گاتے ہیں۔ آیت 17 سے 20 میں لکھا ہوا ہے، تب اسرائیل نے یہ گیت گایا، اے کنویں تو ابلا، تم اس کنویں کی تعریف گاؤ۔ یہ وہی کنواں ہے جسے رئیسوں نے بنایا اور قوم کے امیروں نے اپنے عصا اور لاٹھیوں سے کھودا۔ تب وہ اس دشت سے متانہ کو گئے، اور متانہ سے نہالیل کو، اور نہالیل سے بامات کو، اور بامات سے اس وادی میں پہنچ کر جو مواب کے میدان میں ہے، پسغا کی اس چوٹی تک نکل گئے جہاں سے یشیمون نظر آتا ہے۔ تو یہاں اسرائیلیاں خدا کی شکر گزاری کر رہے تھے کہ خدا ان لوگوں کے لیے پانی پینے کے لیے انتظام کرا۔ آیت 21 اور 22 میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیلی نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس ایلچی روانہ کیے اور یہ کہلا بھیجا کہ ہم کو اپنے ملک سے گزر جانے دے، ہم کھیتوں اور انگور کے باغوں میں نہیں گھسیں گے اور نہ کنووں کا پانی پئیں گے، بلکہ شہر سے سیدھا چلے جائیں گے جب تک تیری حد کے باہر نہ ہو جائیں۔ تو اسرائیلیاں یہاں اموریوں کے بادشاہ سیہون سے اجازت چاہتے ہیں اس کے زمین پہ سے گزر جانے کے لیے، مگر سیہون ان کا انکار کرتا ہے اور ان کے خلاف اپنی فوج کو جمع کرتا ہے۔ آیت 24 میں لکھا ہوا ہے، اور اسرائیل نے اسے تلوار کی دھار سے مارا اور اس کے ملک پر ارنون سے لے کر یابوق تک جہاں بنی عمون کی سرحد ہے قبضہ کر لیا، کیونکہ بنی عمون کی سرحد مضبوط تھی۔ تو یہاں خدا جو ہے اسرائیلیوں کو بادشاہ سیہون کے خلاف جیت دلایا۔ اب ہم آیت 33 پڑھیں گے، اور وہ گھوم کر بسن کے راستے سے آگے کو بڑھے، اور بسن کا بادشاہ اوج اپنے سارے لشکر کو لے کر نکلا تاکہ ادرائی میں ان سے جنگ کرے۔ خدا موسیٰ کو بولا کہ
تم کو اوج سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ اور ان کے لوگ اوج پہ جیت حاصل کرے اور اس کے زمین کو اپنے قبضے میں لے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب اسرائیلیاں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان لوگاں خدا کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اور خدا ان کو جیت دلاتے جا رہا ہے۔ خدا جو ہے یہ لوگوں کو مواب کے خلاف بھی مدد کرے گا، اور اس کے بعد یہ لوگ تیاری کریں گے وعدے کے زمین میں داخل ہونے کے لیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، اگر ہم خدا کے ساتھ صحیح ڈھنگ کا رشتہ قائم کریں گے تو ہم ہماری زندگی کے ہر ایک حصے میں کامیاب ہوں گے۔ کامیابی کا راز ہے خدا کے ساتھ یسوع مسیح کے ذریعے سے ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنا۔ تو پیارے بھائی بہن، کیا آپ یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کرنے کے لیے تیار ہیں کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ کئی کو بولے تو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پاک اور بلند نام میں آمین۔